रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बेटे सबक सुनाना शुरू करें। आज आप लोगों का सबक कल हमने हरूफे लहातिया पढ़े थे। जी कौन सुना रहा है सबक? बकमाला। बेनिश। लाइबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बेटा। मैम हमने कल रुफेला हाथिया पढ़े थे। रुफेला हाथिया दो है, क और का। लहात कहते हैं हलक की तरह तालू का नरम हिस्से को लहात कहा जाता है। हम्म ठीक है, तो दोनों का मकसद सेम है। लाइबा। नो मैम, जो नरम हिस्सा हलक की तरफ वहां से काफ ऑफ अदा होता है, थोड़ा सा आगे की तरफ अगर हम मुंह आगे की तरफ आएंगे तो वहां से काफ अदा होगा। ठीक है, ठीक है लाइबा। जी बिनिश। कुर्रतुल ऐन। अखमाला। मैम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं अभी तक अपना जो पिछला सबक था ना वो सही तरह दोहरा नहीं सकी। घर पे गेस्ट आए हुए थे तो सॉरी मैम, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करें कि रोज का सबक रोजाना हो जाए। ठीक है, हाँ जी इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी चलें फिर आज हम आगे बढ़ते हैं मुरक्कबात की तरफ। इससे पहले आपने सबक नंबर 1 में मुफरदात पढ़े थे। मुफरदात का मतलब है अलहदा अलहदा, अकेले अकेले हरूफ। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि तजवीद की जो बुनियाद है वो 29 हरूफ तहज्जी पर है। 29 हरूफ तहज्जी जो हैं ये जितने अच्छे आपको अदा करने आएंगे इस कदर अच्छी आपकी इंशाल्लाह तजवीद होगी। तो हमने उन हरूफ को पढ़ लिया था। मुरक्कबात सबक नंबर 2 मुरक्कबात से मुताल्लिक है। मुरक्कबात का मतलब है कि दो हरूफ जब बाहम एक जगह हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, दो हरूफ जब मिलके सामने आ जाएं, तो उमूमन ये जो मुरक्कबात पढ़ाए जाते हैं ये इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि तालिब इल्म जो है, मुब्तदी जो है, वो देखे कि कुरान करीम में हरूफ की ये इश्काल होती हैं, ये शक्लें होती हैं। तो आप सबको तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि इश्काल से उनसियत है, आप सारे जानते हैं कि शक्ल क्या क्या होती है, लेकिन फिर भी हमें सबक को पढ़ के जाते हैं कि अल्लाह ताला हमें बरकत अता फरमाए। चलें फिर आज कौन पढ़ रहा है ये सबक? मुरक्कबात। जी बिनिश आप पढ़ सकती हैं मुरक्कबात? आपके सामने ये मुरक्कबात। मैम इस तरह से अलिफ लाम अलिफ ऐसे कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है। जी जी मैम मैं सुना देती हूँ। जी जी पढ़ें बिस्मिल्लाह।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام الف لام الف با الف لام الف با تا سا با الف میم با میم با جیم. ٹھیک ہے بنش، ٹھیک ہے بنش. عفا آپ پڑھیں گی؟ یس میم. السلام جی. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا آپ پڑھیں. الف لام الف لام الف با الف لام الف با تا سا با الف با میم با جیم. آگے آگے بھی بھی پڑھوں پڑھنا ہے میم؟ نا؟ آج ہم نے یہ پوری تختیب پڑھنی ہے. جی. اچھا ٹھیک ہے میم. با یا نون با لام تا الف یا تا لام با کاف تا. ٹھیک ہے فا. میم یہ تا ٹھیک ہے یا ہا؟ جی. با یہ کا تا ہے یا ہا؟ تا. یہ جو گول ہے یہ تا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ تا. ان اشکال کو، جی جی، یہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں اس طرح سے یہ حروف آپ کے سامنے آئیں گے. تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ گول تا بھی آتی ہے قرآن کریم میں. یس میم. جی. تو یہ گول تا ہے. اچھا یہاں پہ اس کے ساتھ آپ کو میں بتا دوں کہ گول تا کا جو حالت وقف ہے نا وہ باقی تمام حروف سے علیحدہ ہے. گول تا حالت وقف میں ہا کی آواز دیتی ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ سمجھ ہا نہیں بن آئی میم. جاتی ہے. جیسے فاتحہ، بالفرض میں ایک لفظ بتا رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. فاتحہ، تو اس کے آخر میں گول تا آپ لگاتے ہیں نا. تو جب آپ اس کو وقف یس. پڑھیں گے نا تو آپ پڑھیں گے فاتحہ. ٹھیک ہے. ہا کی آواز بنائیں، ہا کی آواز آئے گی. یہ اپنے اچھا وقت پہ انشاءاللہ اپنے وقت پہ آپ کو بہت اچھا سمجھ آ جائے گا. مطلب جی. تا کر کے پڑھنا ہے؟ جی نہیں، نہیں، تا کی آواز نہیں آتی گول ہا میں. اس کی آواز آتی ہے ہا کی جب ہمارے پاس یہ وقف میں آتا ہے. رواں تو ہم تا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جیسے اگر ہم اس پہ کوئی حرکت پڑھیں گے نا زبر زیر پیش تو پھر تو یہ تا پڑھی جائے گی. لیکن اگر ہم اس کو ساکن کریں گے تو پھر یہ ہا پڑھی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. جی میم. آگے پڑھو میم. جی اور کوئی پڑھ لیا؟ بخمالہ آپ پڑھ لیں. جی میم. جی کہاں بیٹا سے پڑھیں. اسٹارٹ کروں؟ شروع سے؟ نہیں نہیں، جہاں انہوں نے چھوڑا تا کے آگے. با کاف تا سے آگے. یہیں سے پڑھ لیں، با کاف تا سے آگے پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با با کاف تا ہا تا جی. تا. صحیح ہے. میم یہ تا تا ہے. جی جی بالکل تا. ایک لمبی والی تا ہے اور ایک گول تا ہے. ٹھیک ہے. تا تا با تا سالف سایا یا سالام با سانون جیم ہا ہا جیم تا سا جیم یا جیم با ٹھیک ہے. شاباش با بسمالہ. جیم. ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی سنبل. جی. جیم سا خا جیم تا سا جیم یا جیم با تا ہا ہا تا تا ہا تا خا با با ہا با خا تا. جی بس آگے بھی بس پڑھنی کافی. نہیں بس کافی ہے، ابھی کافی ہے. جی اور کون سنا رہے ہیں سبق؟ لیلا. جی میم. جی بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دال زال را. ٹھیک ہے، شاباش. میم یہ آگے نہیں بتا. یہ بھی را ہے. را ایسی شکل میں بھی آئے گا آپ کے پاس قرآن کریم میں. ٹھیک ہے، را زا. را جی جیم دال خا زال یا را جیم را تا ذا خا ذا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے لینا. جی رضوانہ شروع سے پڑھ لیں. جی رضوانہ. میم آپ مجھے کہہ رہی ہیں؟ نہیں نہیں، میں رضوانہ، رضوانہ نام لے رہی ہوں. رضوانہ، رضوانہ نذیر. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، تو آج الحمدللہ ہم نے مرکبات پڑھ لیے. اچھا ٹھیک ہے رضوانہ، ٹھیک ہے. جی تو آج ہم نے مرکبات پڑھ لیے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرکبات کا مطلب ہے کہ دو یا دو سے زیادہ حرف جب آپ کے سامنے جڑ کر آ جاتے ہیں تو انہیں مرکبات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مرکبات کو جو پڑھانے کی وجہ ہوتی ہے ہم یہاں پر لے کر آتے ہیں، یہ جو بالکل ابتدائی طالب علم ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ان شکلوں میں حروف قرآن کریم میں آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے خود سے پڑھا اس کو اور بہت اچھا پڑھا ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ پھر، یا نہیں بلکہ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. ہم آگے جو ہے وہ کل بڑھیں گے کیونکہ ابھی ہم نے تجوید کی طرف بھی جانا ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم پڑھیں گے مخرج نمبر، کون سا مخرج پڑھنا ہے ہم نے؟ مخرج نمبر 5 تو پڑھ لیا تھا شاید. 7 پڑھنا. 7 پڑھنا ہے. جی 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 ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مخرج نمبر 7 جی. جی آ گیا آپ کے پاس مخرج نمبر 7. اچھا جی، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تجوید صرف مشق کا نام ہے. یہ جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنی آپ کی تجوید اچھی ہوگی، اور یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم غیر عربی لہجے میں پڑھتے ہیں نا، تجوید کے خلاف پڑھنا جو ہے وہ غیر عربی لہجے میں پڑھنا ہے. جب آپ غیر عربی لہجے میں پڑھتے ہیں تو بعض اوقات صرف حسن نہیں خراب ہوتا تلاوت کا، بلکہ معنی بھی خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں جو تلاوت کا ایک اثر ہے وہ محسوس نہیں ہوتا. جب آپ پڑھیں گے ہی غلط تو پھر آپ کو کیسے وہ اثر اور وہ مزہ محسوس ہوگا؟ جب آپ اس پر محنت کریں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن سے کتنی محبت ہو جائے گی. تو آج ہمارے پاس جو آیا ہے مخرج وہ ہے مخرج نمبر 7، اور یہ سب سے آسان مخرج لگتا ہے مجھے ہمیشہ سے. زبان کا درمیان اپنے اوپر تالو سے لگے، بہت آرام سے جیم شین یا. ٹھیک ہے. زبان کا درمیان اوپر تالو سے لگے تو ادا ہوتا ہے جیم شین یا. جی ذرا بولیں آپ لوگ بھی. جیم جیم شین یا. اچھا آپ دیکھیں ہم نے تو یا کو حروف مدہ میں بھی پڑھا تھا نا. منہ کے خالی حصے سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یاد آیا آپ کو پہلا مخرج؟ اب یہاں پر بھی آپ یا پڑھ رہے ہیں. اب ان دونوں یا میں فرق ہے. یاد رکھیں جو یا مدہ ہوگی نا، آپ کو پتہ ہے نا یا مدہ کیسی ہوتی ہے؟
یا ساکن ہو اس سے پہلے حرف پر پیش ہو، وہ یا مدہ ہوتی ہے۔ یا مدہ کا مخرج ہے منہ کا خالی حصہ، میم دوبارہ ٹھیک بتا ہے؟ دیں کیا ہوتی ہے یا مطلب؟ یا مدہ یا ساکن ہو، ٹھیک ہے، ساکن یا کا مطلب ہوتا ہے یا پر جزم ہو، ٹھیک ہو گیا، یا پر جزم ہو اور جو اس سے پہلا والا حرف ہے اس پر پیش ہو تو وہ یا واو مدہ بن جاتی ہے۔ واو پر میں آپ کو یا مدہ بتا رہی ہوں، واو مدہ بتا رہی ہوں۔ واو مدہ ایسی ہے کہ جس واو پر ساکن ہوگا اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہوگا۔ یا مدہ ایسی ہے کہ یا ساکن ہوگی، اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگی۔ اور الف تو آپ کو پتہ ہے قرآن میں ہوتا ہی صرف مدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ الف خالی ہوتا ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتا ہے۔ تو یہ حروف مدہ ہے، ان کا جو مخرج ہے وہ منہ کا خالی حصہ ہے، ان کا جو حق ہے وہ ہے کھینچنا، لمبا کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لمبا کیے بغیر اس کو پڑھ جاتے ہیں تو آپ قرآن کریم میں کمی کے گناہ گار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پر جو آج مخرج نمبر 7 میں جو آپ واو پڑھ رہے ہیں، یہ واو ہے وہ واو جس پر زبر زیر پیش ہو یا کوئی بھی حرکت ہو، کھڑی زبر، الٹا پیش، اس طرح کی، ٹھیک ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، کوئی بھی حرکت ہے تو یہاں پر آپ بلکہ کھڑی حرکات نہیں، صرف دو زبر دو زیر دو پیش اور زبر زیر پیش اور لین، یہ ادا ہوتے ہیں مخرج نمبر 7 سے۔ بات سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ کچھ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ میم ریپیٹ کر دیں۔ میں ریپیٹ کرتی ہوں، دیکھیں، مخرج نمبر 7 ہے زبان کا درمیان اوپر تالو سے لگے تو ادا ہوتا ہے جیم، شین اور یا۔ یہاں پر جو آپ یا پڑھ رہے ہیں یہ یا یائے مدہ نہیں ہے، یہ یائے متحرکہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا مدہ آپ نے پڑھا تھا وہ ادا ہوتی ہے منہ کے خالی حصے سے، اور یہاں پہ جو آپ یا پڑھ رہے ہیں یہ وہ یا ہے جو جس پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، یا دو زبر دو زیر دو پیش ہو، یا یائے لین ہو۔ اگر آپ کو پتا ہے یائے لین تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں بتا دیتی ہوں۔ یائے لین وہ یا ہوتی ہے کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک دن میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ آپ کو آہستہ آہستہ آئے گی انشاءاللہ، اور پھر ایسی آئے گی کہ یہ انشاءاللہ آپ کے سینے میں جو ہے وہ ٹھہر جائے گی۔ میم یہ ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے۔ اچھا نہیں، آپ دیکھیں اس وقت آپ جو اس وقت جو آپ کا دھیان ہو وہ مخرج نمبر 7 پر، کہ مخرج نمبر 7 سے ادا ہوتا ہے جیم، شین اور یا۔ بس آپ یہاں پر یہ نوٹ کر لیں کہ یہاں پر جو یا ہے وہ زبر زیر پیش والی یا ہے، ٹھیک ہے، یائے متحرک کہتے ہیں ہم اس کو۔ جیم، شین، یا مخرج نمبر 7 سے ادا ہوتے ہیں جیم، شین، یا۔ اور کون سی یا ادا ہوتی ہے؟ جو یا متحرک ہو۔ اگر آپ اس بات کو دہرائیں گے تو یہ بات آسان ہو جائے گی۔ تو میں نے جو بات کہی ہے کوئی دہرائے اسے؟ رحمالہ آپ دہرائیں ذرا میں کیا کہہ رہی ہوں۔ مخرج نمبر 7 سے جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں اور یہ متحرک ہوتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش۔ صرف یا متحرک، باقی تو پکا مخرج ہے جیم اور شین کا، ٹھیک ہے۔ یا یہاں اوکے سے میم۔ متحرک ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کہ یا کیوں میں یا کی کیوں تفصیل بتا رہی ہوں آپ کو، کہ آپ نے مخرج نمبر 1 میں پڑھا ہے جی منہ کے خالی حصے سے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ مدہ یا کا مخرج تھا، یہ متحرک یا کا مخرج ہے۔ پھر سے دیکھیں یا ہے نا، یا ہم نے پڑھنا ہے تو جی، اصل میں تو آپ یا کا پڑھ رہے ہیں نا، تو یا زبر یا اور یا، یہ آپ ڈفرنس دونوں میں بتا رہے ہیں کہ وہ یا ہاں جی، لمبا ہاں جی ہوگا جی، تو وہ جو ہے وہ خالی حصے سے ہوگا، اور ہاں جی اس جی، طرح یا یہ یو کی ساؤنڈ آئے گی تو وہ جو ہاں ہے وہ ہاں تالو کے بالکل، وہ درمیان جو ہاں ہوگا۔ جی وہ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں آپ جب پڑھیں گی نا بی، تی، ہوں تی، تو یہ آپ کا ادا ہوگا منہ کے خالی حصے سے، اور جس ہاں، وقت اور آپ پڑھیں گے بئی یا، بئی ہاں پڑھیں جی گے تو پھر دین میں آئیں گے تو جی وہ پھر درمیان جی، سے۔ لین میں آ جائیں گے یا متحرک میں آ جائیں گے، زبر زیر پیش میں آ جائیں گے۔
تو پھر یہ ادا ہوگی جیم شین یا منہ کے درمیان سے. ہمارا جب زبان کا درمیان جب تالو سے لگے گا تو یہ حروف ہمارے ادا ہوں گے. اب تو ماشاءاللہ کافی آسان ہو گیا جی. اور کسی کو اگر مشکل لگ رہا ہے تو اس پر مزید بات کریں ہم. یعنی کہ جو یا کا نعبد و یا کا نستعین، اس میں جو یا ہے وہ متحرک نہیں ہے تو خالی جگہ سے ہوگا ادا. اچھا، یہ جو ہم دیکھتے ہیں ایاک نعبد، مشدد یا ہے نا. ایک تو اس کے نیچے آ رہا ہے زبر، نہیں سوری، ایک اس کے اوپر زبر آ رہا ہے نا، ایا. یس میم. یہ مدہ بن ٹھیک رہی ہے، ہے نا، اور شد بھی. تو یہ یا مدہ. ہاں جی، تو یہ اصل میں نا یہاں پر نا دو یا ہیں، آپ دیکھیں. ٹھیک ہے، تو پہلی یا پر زبر پڑھتے ہوئے تو آپ درمیانے زبان پر آ جائیں گے، لیکن جب آپ یا مدہ پڑھ رہے ہوں گے نا، ای، تو وہ آپ کا ادا ہوگا منہ کے خالی حصے سے. میم آپ کی آواز کٹ گئی. جی، یہ سوال کیا ایفا آپ نے. جی، ایاک نعبد، ایاک نعبد. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم مشدد کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا ٹھہراؤ بھی ہے، جماؤ بھی ہے، یہ درمیان والے مخرج سے نکلے گا. مخرج نمبر 7 سے یہ یا ادا ہوگی. آپ اس کو ایسے ہی سمجھ لیں ابھی. ٹھیک ہے جی. اور کسی نے پوچھنا ہے مخرج نمبر 7 کے متعلق کوئی بات پوچھنی ہے؟ اچھا، تو ابھی ہم ایسا کرتے ہیں، ہم میم آپ کی نماز کی آواز طرف. جی، میری آواز آپ لوگوں کو اب کلیئر ہے؟ یس میم. اب اچھا جی، اب ہم نا نماز کی طرف، چلے جاتے ہیں. اور کل ہم التحیات پڑھ رہے تھے، ایسا ہی ہے؟ جی کل ہم نے التحیات میں ہم پڑھا تھا، ایسا ہی سورۃ ہے؟ ناس پڑھی تھی. السلام علیکم وعلیکم سورۃ ناس. السلام. میم. اچھا سوری، آج کلاس جوائن کی ہے تو پہلے آپ نے کیا پڑھایا ذرا بتا دیں گی، یا ریکارڈنگ وغیرہ کچھ سینڈ ہوگی تو پھر میں آج کی اور کل کی ریکارڈنگ دیکھ کر پھر تاکہ میں بھی جوائن کر سکوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ریکارڈنگ شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پڑھایا کیا تھوڑا سا بتا دیں گی؟ دیکھیں، آج میں نے پڑھایا مخرج نمبر 7، یعنی کہ حروف جہاں سے نکلتے ہیں آپ کو پتہ ہے اسے مخرج کہتے ہیں. اور مخرج نمبر 7 میں نے آپ کو بتایا کہ زبان کا درمیان اوپر تالو کے درمیان سے لگتا ہے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا متحرکہ اور لین. ٹھیک ہے، اب قاعدے میں ہم نے پڑھا مرکبات، تجوید میں ہم نے پڑھ لیا مخرج نمبر 7. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اچھا، ابھی ہمارے پاس آ رہا ہے، اب نماز کی طرف جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے صورتیں پڑھنی ہیں. تو کل ہم نے سورہ ناس پڑھی تھی، کوئی سنائے مجھے ذرا، ویسے تو ٹائم بہت کم ہے، صرف 2-3 منٹ رہتے ہیں. جی میں سنو. سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جی الحمدللہ، ماشاءاللہ. تو پھر اب ایسا کرتے ہیں، آج سورہ فلق پر چلے جاتے ہیں. اور کل جو ہے وہ ہماری کوشش یہ ہوگی سورہ فلق اور سورہ ناس میں آپ لوگوں سے سن لوں، کیونکہ میرے خیال میں ہمیں جب آگے ہم بڑھتے ہیں بغیر سنے تو وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ صحیح سے آپ کی تصحیح نہیں ہوئی بھی ہوتی. چلیں فی الحال سورہ فلق ہی پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل قل اعوذ اعوذ برب برب الفلق. الفلق.
من شر ما خلق من شر ما خلق جی کلکلا بہت اچھا واضح کرنا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ ومن شر ومن شر غاسق غاسق إِذَا وَقَبَ إذا إذا وقب وقب وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ ومن ومن شر النفاثات فِي الْعُقَدِ في في العقد العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ ومن شر حاسد حاسد إِذَا حَسَدَ إذا حسد إذا حسد چلیں آج کے لیے اتنا ہی اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرما لے دعا کر لیتے ہیں ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا ارحم الراحمین ہم کو قبول و مقبول فرما لے آمین 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ